नाजरीन आदाब, आवाज़ दी वॉइस की ख़ास पेशकश हम हिंदुस्तानी मुसलमान में मैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपका स्वागत करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। आज हमारा मौजू है अडॉप्टिंग गुड मुस्लिम प्रैक्टिसेस, यानी जो मुसलमानों की अच्छी आदतें हैं, अच्छी बातें हैं, उन्हें अपनाना, उन्हें अडॉप्ट करना, उनको आगे लेकर चलना। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे बीच दो ख़ास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। एक हैं सैयद बाबर अशरफ साहब, जिनका ताल्लुक़ कछोचा शरीफ मखदूम अशरफ के ख़ानवादे से है, और आप प्रेसिडेंट हैं सूफ़ी फेडरेशन ऑफ इंडिया के, साथ ही साथ मेंबर हैं दरगाह कमेटी अजमेर शरीफ के बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसी के साथ साथ दूसरे हमारे बीच मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, एक यंग रिसर्च स्कॉलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन सेंटर ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज़, डॉक्टर इखलाक कादरी साहब, जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है और मुस्लिम ममालिक की अच्छी स्टडी करते रहते हैं और इस्लामी इशूज़ पर लिखते और बोलते रहते हैं। मैं आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तक़बाल करता हूँ। मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरी सहयोगी और को एंकर मिस डॉक्टर रेशमा स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ। आज के हम इस डिस्कशन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के चाहे दूसरे इस्लामिक ममालिक हों या दुनिया के मुस्लिम ममालिक हों, अगर उस तनाजुर में देखा जाए, या दूसरे वेस्टर्न ममालिक हों या रशिया से आज़ाद हुई बहुत सारी कंट्रीज़ हों, वहाँ मुसलमानों का लाइफ स्टाइल क्या है, इमोशनल इशूज़ को लेकर मुसलमान वहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस्लामी ममालिक के बाशिंदे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, जमहूरी ममालिक के बाशिंदे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इस तनाजुर में हम अगर सऊदी अरबिया से लेकर टर्की, इजिप्ट, ईरान, इराक़, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस पर नज़र डालते हुए आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे मजहबी मकामात हैं उनकी क्या सूरत हाल पाई जाती है, उसके इर्द गिर्द किस तरह की गंदगी या बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं कि डिसिप्लिन की कमी, या जो दूसरे मुस्लिम ममालिक में या जमहूरी ममालिक में जो इबादत गाहें हैं या जो मजहबी मकामात हैं उनमें किस तरह की डिसिप्लिन पाई जाती है। सबसे पहले मैं आज सैयद बाबर अशरफ साहब से ये जानने की कोशिश करूँगा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को आखिर दूसरे मुस्लिम ममालिक के बाशिंदों की वो कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनको अपनाना चाहिए या अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपका सबसे पहले आपके चैनल का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक बड़े हसास मसले के ऊपर हमको दावत दी कि हम मुसलमानों के हसास मसाइल के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर सके, जो वक्त की ज़रूरत है। जैसा कि आपने फरमाया कि दूसरे ममालिक से मौजूदा तौर के ऊपर हिंदुस्तान में किस किस्म की जो है वो तब्दीलियाँ हुई हैं या क्या कमियाँ हो गई हैं जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ मैं बड़े अदब के साथ पेश करना चाहूँगा कि जब आप मुसलमान कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आशिक़ रसूल हुआ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने वाला हुआ। और जब आप ये कहते हैं कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करता है, तो जो अमल पैरा होगा वो कतई तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा अमल नहीं करेगा, चाहे वो ज़ाहिरी हो, चाहे वो बातिनी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो उसके घर के अंदर का मैटर हो, और चाहे वो जिस मुल्क में रह रहा हो उस मुल्क के अंदर का हो, वो सब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तूर के मुताबिक होगा। और हुज़ूर का दस्तूर जो है वो इंसान को फ़ायदा पहुँचाने वाला है, कहीं से नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। वो चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो घर के अंदर बच्चों की परवरिश का हो, चाहे माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हो, चाहे वो अब बेवा के साथ, यतीम के साथ आपका रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर उसके साथ अपने ताल्लुकात का हो, चाहे हमसाया कौम में किस तरीके से संबंध को बना के रखें और कैसे उसके साथ मिलजुल के अमन के साथ रहें, ये सब चीज़ें यानी कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है, उबुदू रहमना, यानी कि हमारे लिए हिदायत फरमाई कि अगर दुनिया में रहना है तो तुमको कैसे रहना है। बहुत आसान सा दस्तूर आपने दिया, उबुदू रहमना, यानी कि एक अल्लाह की इबादत करो। पहला आपका फ़लसफ़ा ये रहा। दूसरा आपने बताया अतअमु तआमु, यानी कि अल्लाह की इबादत के बाद कुर्ब हासिल करने के लिए दूसरी इबादत वो कि भूखे को खाना खिलाओ, फीड द हंगरी।
یعنی کہ یہ صاف، اور اس کے اندر کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہیں کیا کاسٹ کا، کریڈ کا، ریلیجن کا، کہ کس بنیاد کے اوپر، یعنی کہ سماجی تانے بانے کو بنائے رکھنے کے لیے اور سب سے محبت کا رشتہ جوڑنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز اگر مسلمانوں کو چاہیے جو ہم سے وابستگی بتاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں. اور تیسری چیز جو آپ نے ہمارے لیے پسند پائی وہ تھی افشوا السلام و تسلموا، اسپریڈ پیس اینڈ لیو وتھ پیس. یہ وہ چیز ہے جس نے پوری دنیا کی سوسائٹی کو باندھ کے رکھا، اور یہ وہ چیز ہے جس نے 1000 سال تک ہم کو اس پوری دنیا کے اندر ایک یعنی کہ جسے کہیے کہ بڑھتی ہوئی قوم، ایک ترقی یافتہ قوم، اور پوری دنیا کی آنکھ میں ہم جسے کہیے کہ ہم ہر گھر کے لیے ایک مثال تھے، اور لوگ ہمارے طریقہ کار کو، ہمارے دیے ہوئے نارمز کو اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرتے تھے. آج جیسا کہ آپ نے بتایا تو افسوس یہ ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دستور کو بالائے طاق رکھ دیا، اور ہم اپنی زندگی کو اپنی عقل سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہے تجارت کا معاملہ ہو، چاہے سماجی تانے بانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادت گاہوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ صفائی کا معاملہ ہو، وہ سب چیزیں جو ہمیں پسند ہیں ہم اسے پسند کر رہے ہیں، لیکن وہ جو نبی نے پسند فرمایا اس کو ہم پسند نہیں کر رہے ہیں. آج ہم اسی لیے زیر بھی ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ جسے کہیے کہ ہمیں دوسری قومیں یا ہمسایہ قوم ہم کو نشانہ بنا رہی ہیں. ضرورت ہے کہ ہم دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھیں، اپنے گھروں میں ان کی تعلیمات سے لوگوں کو آشنا کریں، جس سے ایک اچھے معاشرے کی سنرچنا یا ایک اچھے معاشرے کا جو ہے وہ قیام کیا جا سکے. جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم باہر کے ملکوں کو دیکھتے ہیں، مسلم ملکوں کو، جیسے ایجپٹ ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، UAE ہے، پیلسٹین ہے، کافی آس پاس میں آپ گندگی دیکھیں گے، تو ہم سے آخر کہاں چوک ہو گئی کہ ہم صفائی کے معاملے میں کافی پچھڑے ہوئے معلوم پڑتے ہیں؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ اگر جیسے کہیے کہ 20 سے 25 سال یا 30 سال پہلے جائیں گے تو آپ کو یہ معاشرہ نہیں دکھائی دیتا تھا. اب شاید یہ اس قسم کا معاشرہ کہ ہمارے علاقوں میں گندگی، وجہ یہ ہو گئی کہ جو بچوں کی پرورش ہوتی تھی، جو نئی جنریشن میں ویلیوز کو انکلکیٹ کرنے کا کام ہوتا تھا، وہ گھر میں نانا نانی، دادا دادی اور بڑے اور جو گارجنس ہوتے تھے علاقے کے اندر، وہ بچوں میں اس قسم کے یعنی کہ احساسات کو بھرتے تھے کہ کس طریقے سے تمہیں دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اس میں وہ سارے سبق ان کو صرف پڑھائے نہیں جاتے تھے، ان سارے سبق کو ان کے گھٹی میں جیسے کہیے کہ پلا دیا جاتا تھا کہ تمہیں صفائی رکھنی ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. دوسرے کے ساتھ اچھے سے کلام کرنا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، کیونکہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارا زکوٰۃ یہ ذاتی ہے. اگر اسلام کو دوسرے کو پہچانوانا ہے تو تمہارے عمل سے ہوگا کہ تمہارا بیہیویئر، تمہارا ایٹیچیوڈ تمہاری روزمرہ کی زندگی میں جب دکھائی دے گا اس کو کہ تم نے اگر وہ غریب ہے تو تم نے اس کی مدد کی، اگر وہ بھوکا ہے تم نے اس کا کھانا کھلایا، اگر تمہارا دروازہ گندا ہے اور اس کا بھی دروازہ گندا ہے، تم نے اس بات کی ذمہ داری لی کہ ہم اپنے علاقے میں صفائی رکھیں گے، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر اس بات کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں صفائی ہونا چاہیے. اور جب وہ یہ پوچھے گا یہ تم کیوں کرتے ہو تو وہ یہ کہے گا میں تمہارے لیے نہیں کرتا، اپنے لیے نہیں کرتا. یہ تعلیمات مجھے میرے بڑوں نے، اور میرے بڑوں نے جو ہے وہ تعلیمات جو ہے وہ آقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لی. تو یہ جب آپ کو اسلام کو پہچانوانا ہے تو دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگا. اور جب یہ آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو چاہے وہ علاقہ ہو اور چاہے وہ دنیا کا کوئی گوشہ ہو، وہ اپنے آپ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جنت جیسا نظر آنے لگے گا. اخلاق قادری صاحب، چونکہ آپ دنیا کے مختلف مسلم ممالک پر بہت گہری اور مڈل ایسٹ پر گہری نظر رکھتے ہیں، اس تناظر میں آئے دن عام طور سے بلاس فہمی کے واقعات پوری دنیا میں سننے کو ملتے ہیں. کہیں کسی نے کارٹون بنا دیا، کہیں کسی نے اسکیچ بنا دیا، کہیں کسی نے ٹی وی یا کسی ڈیبیٹ میں کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے توہین رسالت ہوئی. پھر اس کا جو رپلائی آتا ہے، اس پر جو ریئیکشن ہوتا ہے، وہ آندولن میں ایسے نعرے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ سر تن سے جدا، اور نتیجے میں ایک جگہ ایسا ہوا بھی کہ کسی کی جان لے لی گئی انفارچونیٹلی. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ دوسرے مسلم ممالک یا اسلامی ممالک اس پر کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، اور جمہوری ملک میں ہمیں بھرپور تحفظ ناموس رسالت پر عمل کرتے ہوئے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں گارنٹی دی ہے،
اس پر عمل کرتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل کنٹریز میں اس طرح کے ایشوز پہ ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ جی کافی سینسٹیو ایشو ہے یہ. بلیسفیمی کو اگر ہم دیکھیں، کوئی بھی ریزنیبل آدمی کسی بھی سیکرڈ، جیسے مسلم ورلڈ میں دیکھیں یا نان مسلم ورلڈ میں دیکھیں، تو کوئی بھی سویلائز پرسن یہ نہیں بولے گا کہ وہ کسی دوسرے ریلیجن کی جو ہولی فگر ہے اس کو برا بلا کہے. جیسے کرسچینٹی میں کسی کو برا بول دیا، جوڈائزم میں بول دیا، ہندوازم میں بول دیا یا اسلام میں بول دیا. پہلے تو سویلائز سٹیزن کوئی بھی یہ چیز نہیں کرے گا. بے شک. اگر انفارچونیٹلی کوئی ایسا کر بھی دیتا ہے تو اس میں پرسنلی اس چیز کو ایموشنل ہو کے ریئیکشن کرنے کے بجائے جو ڈیو پروسیس آف لا ہے یا قانون اس میں کیا کرے گا، یہ قانون کا کام ہے. اگر انڈیویجولی کوئی انسان ایموشنلی ہو کے یا اس کے جذبات جو ہیں ہیوی ہو جائیں اس کے ریزن پہ، تو تب یہ سوسائٹی میں ایک لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنتا ہے، تب یہ بہت بڑی پرابلم ہے. لیکن اگر ہم بلاسفیمی لا کو دیکھیں تو یہ صرف مسلم ورلڈ کی پرابلم نہیں ہے. اس سے پہلے یہ کرسچینٹی اور جوڈائزم میں رہا ہے. ابھی بھی اگر آپ لیٹسٹ ریسرچ دیکھیں گے، پیو ریسرچ سینٹر جو امریکہ کا ہے، وہ ورلڈ کے ریلیجن اور کلچر پہ ساری ریسرچ کرتا ہے، تو اس کی 2019 کی جو ریسرچ ہے اس کے اکارڈنگلی ابھی بھی دنیا کی 79 کنٹریز جو ہیں اس میں بلاسفیمی لاز ہیں. لیکن وہ کیسے ہیں، اس میں چھوٹی موٹی پنشمنٹ ہے یا کچھ کنٹریز نے اس کو ختم کیا ہے. لیکن ریسنٹلی ہمارے پڑوس میں جب ہم اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں تو وہ کافی گریو کنسرن ہے. جیسے اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس کو مس یوز کس لیول تک کر سکتے ہو. جیسے ابھی پچھلے ایک ڈیکیڈ میں 3-4 کیسز ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، تو جس کو من آیا اس نے کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیا، جس کو من آیا مجھے کسی سے پرسنل کوئی ڈفرینس ہے یا مجھے اس سے پرابلم ہے تو میں اس کو گستاخ رسول بول دوں گا اور پوری پبلک پیچھے آ جائے گی جی اس کا سر تن سے جدا. تو یہ اپروچ غلط ہے. جیسے میں بینگ اے مسلم، میں کبھی یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ شری کرشن یا شری بھگوان کو کوئی برا بلا کہے یا جیزس کو کوئی برا بلا کہے یا پرافٹ موزز کو کوئی برا بلا کہے. تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہوتا ہے. تو یہ اگر لا کی لینگویج میں دیکھیں تو ڈیموکریٹک ورلڈ میں تو اس کو آلموسٹ ختم کر دیا گیا ہے. لیکن وہاں پہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وہاں پہ اس کو فریڈم آف سپیچ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. فریڈم آف سپیچ ایک لمیٹڈ ایریا ہے، اس میں آپ کر سکتے ہو. لیکن آپ مان لو کرسچینٹی اس ٹائم پہ نمبر 1 پہ ہے پاپولیشن میں اگر دیکھا جائے، تو اگر کوئی مسلم یہ بول دے جی مجھے فریڈم آف سپیچ ہے تو میں پرافٹ جیزس کو کچھ برا بلا کہہ دیتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہوا. فریڈم آف سپیچ ہوا ایک لیگل فریم ورک میں جہاں پہ آپ کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا معاملہ ہو. یہ نہیں کہ آپ ایک بڑی لارجر کمیونٹی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کریں. تو اس سینس میں یہ ڈیموکریٹک ورلڈ میں تو آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. جو دوسری کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہو گیا یا عرب ورلڈ کی کچھ کنٹریز ہیں ان میں ابھی ہے، تو وہاں سے بھی آلموسٹ اس پہ ڈیبیٹ چل رہا ہے. جیسے OIC نے اس ایشو کو UN میں رکھا تھا تو اس پہ ایک لمبا چوڑا ڈیبیٹ چلا تھا جو 2011 میں ختم ہوا. تو وہ چاہ رہے تھے کہ پوری عرب ورلڈ سے اس کو ختم کیا جائے، لیکن وہاں سے یہ ابھی پورے طریقے سے ختم نہیں ہو پایا، کچھ کنٹریز میں ہے. تو اس ریسرچ سے جو مجھے ابھی یاد ہے، جو پیو ریسرچ سینٹر کی 2019 کی ریسرچ ہے، اس میں ایون US کی جو 50 اسٹیٹوں میں سے 14 اسٹیٹوں میں ابھی تک بھی یہ لا ابھی ہے. چھوٹی چھوٹی جو اسٹیٹس ہیں 18 یورپین کنٹریز میں ہے، تو باقی میجورٹی مسلم ورلڈ میں ہے یہ. تو یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے. یہ ایک کمیونٹی کے سینٹیمنٹ کا ایشو ہوتا ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ جو ہو یا پھر ہندو ہو یا مسلم ہو، یا ایون ایگزسٹنس آف گاڈ میں بلیو نہیں کرتا، آپ اس کو بھی برا بلا نہیں کہہ سکتے. پاکستان کے علاوہ کہیں سر تن سے جدا کے لیے تو قانون نہیں، یہ کہیں نہ. یہ ابھی تک کنٹری میں ایران میں شاید 1-2 کیسز ہوئے ہیں جہاں پہ ڈیتھ سینٹینس دیے گئے ہیں، بٹ اس لیول کا جو ریڈیکلائزیشن یا میں کہوں اس کو کہ بالکل قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، یہ کہیں ایگزامپل نہیں ملتی اس کی. تو اس کو تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے. مطلب ایک انسان اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا.
تو ہمارے یہاں بھی جو اس طرح کے نعرے کا پریوگ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں انسپائر وہ تو انفلوئنس ہوتا ہے آس پاس سے، تو وہ بالکل اس کو نہیں ہونا چاہیے ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر۔ اچھا جی، آپ کشمیر سے ہیں اور کشمیر میں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں حق مہر جو ہوئے اور جو مہیلائیں ہوتی ہیں ان کو پراپرٹی وہ پہلے سے ملتی آ رہی ہے، یہ فارمولا وہاں پہ کافی سکسیزفل ہے۔ لیکن اگر جب ہم وہاں سے کشمیر سے باہر نکلتے ہیں ہندوستان کی طرف، یہ پورے ہندوستان کو دیکھتے ہیں، اسپیشلی ناردرن انڈیا کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حق مہر کو لے کر اور یہ جو پراپرٹی رائٹ جو مہیلاؤں کو، مسلم مہیلاؤں کو لے کر، ان دونوں چیزوں میں کافی جاگرکتا نہیں ہے جو ہے، کیونکہ بہت اسے ہلکے مسئلے کی طرح لیا جاتا ہے، لیکن ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے۔ جب وہاں یہ کامیاب فارمولہ ہے تو یہ چیز پھر اس طرف کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہاں پہ ہم اتنی جاگرکتا لانے میں فیلئر ہیں ابھی تک؟ کیسے اس کو حل کیا جائے؟ مسلم ورلڈ میں بھی، عرب اور مسلم ورلڈ میں بھی تو ان پریکٹسز کو مسلمان کیوں اڈاپٹ نہیں کرتے کہ ہم ڈوری کی ڈیمانڈ کو ختم کریں، ہم مہر کی ادائیگی وقت پہ کریں، ہم خواتین کو انہیریٹنس میں ان کے ساتھ انصاف دیں۔ اگر انڈیا میں کشمیر جیسا انہوں نے پوچھا ایک ایکسیپشن ہے بھی، تو ٹرکی اور مڈل ایسٹ اور اوروں کی طرح ہمارے شادی کے نظام کیوں نہیں؟ جی، اس میں ایک کلیریفیکیشن کروں گا کہ انفارچونیٹلی کشمیر پورے میں بھی یہ امپلیمنٹ نہیں ہے، کہیں کہیں ہے جو لوگ مذہب کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جن کو خوف خدا ہے یا جن کو یہ پتہ ہے کہ ہماری بیٹی کا یہ رائٹ ہے تو اس کو ملنا ہے۔ ہاں، پورے کشمیر میں ایک جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے، جو آپ کے سوال سے ریلیٹڈ نہیں ہے بٹ ایک انٹر لنکڈ ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹی کو بہت اچھے طریقے سے ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ بیاہ کے لایا جاتا ہے۔ مطلب جیسے کشمیر میں شادی ہوتی ہے تو لڑکے والوں کو بہت لمبے چوڑے اسٹرگل کے ساتھ لڑکی لانی ہوتی ہے، جو ادھر نہیں ہے باقی ہمارے اس پارٹ میں۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو دیا جاتا ہے اور پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے ڈوری کا پورا انتظام کرنا ہے، جبکہ یہ اینٹی اسلامک ہے، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام نے جو شادی کے لیے بیسک چیز کی ہے وہ تو سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ مینٹلی اور فزیکلی دونوں میل اینڈ فیمیل پریپیئر ہوں، اس کے بعد کنزینٹ، اس کے علاوہ تیسری کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے شادی کے لیے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اس میں کریکٹر دیکھ سکتے ہو آپ، اس میں ایجوکیشن دیکھ سکتے ہو، وہ پرائرٹی آپ رکھ سکتے ہو ان دو چیزوں کے بعد، لیکن یہ نہیں ہے کہ کتنی ڈوری ملے گی، یہ تو بہت بڑا قرض ہے ایک۔ تو اس کی وجہ سے بہت ساری جو فیمیل ہیں ہماری سوسائٹی میں تو وہ ایک ڈپریشن کا شکار بنتی ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں وہ پرابلم میں جاتے ہیں، کئی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، کافی دیر تک گھر بیٹھنا پڑتا ہے جیسے لوور مڈل کلاس میں۔ تو سیکنڈ آپ کا کوشچن تھا کہ جو پراپرٹی رائٹ ہے، آف کورس وہ تو وومین کا حق ہے، اس کو کھا جاتے ہیں ہم۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وومین کو، جب تک ہم انہیں پورا نہیں کریں گے، ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، کتنے بڑے ہم ادارے چلا لیں، اگر ہم وومین کے رائٹ کو ان کے رائٹس پرووائڈ نہیں کریں گے تو ہماری کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اب دوسرے دیشوں میں جو یہ رائٹس وومین کو دیے جاتے ہیں، ہمیں ان سے کیا اسلامک جو پرنسپل ہیں وہ تو یونیورسلی اپلیکیبل ہیں، وہ چاہے موروکو میں ہو، چاہے سعودی عربیہ میں ہو، ویسٹ میں کہیں ہو، یورپ میں ہو یا انڈیا میں ہو، وہ تو سب کے لیے سیم ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ ہاں، کچھ چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں جو کلچرلی یا ٹیریٹری کے حساب سے یا ریجن کے کچھ ڈیفرنٹ جیسے جغرافیکلی ڈفرینس جو جغرافک ڈفرینسز ہوتے ہیں، اس لیول سے چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، بٹ جو بنیادی چیزیں وہ تو ہر جگہ ایک سیم ہی ہے، وہ پوری ورلڈ میں جہاں بھی کوئی مسلم رہ رہا ہوگا اس کے لیے سیم ہے۔ تو یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پریچنگ کرنی چاہیے، ہمارے جتنے بھی ریلیجیس پریچرس ہیں یا جو لوگ سوسائٹی میں سول سوسائٹی میں کام کرتے ہیں، کہ یہ جو میرج کا ایشو ہے اس کو بہت زیادہ کمپلیکس نہ کیا جائے، اسے سمپلیفائی کیا جائے، اور جو وومن کے رائٹس ہیں اس کا رائٹس جیسے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو، اس کا رائٹ جو پراپرٹی میں ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اگر آپ وومن کو
رائٹ ٹو ایجوکیشن اس کا پورا پرووائڈ کریں گے تو آپ ایک اچھی فیملی کی بنیاد رکھیں گے, کیونکہ فیملی میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن وومن کا ہوتا ہے. اگر وومن اچھی ہے تو اچھے چلڈرن ہوں گے آگے, اگر چلڈرن اچھے ہیں تو اچھا گھر بنے گا, اچھا گھر بنے گا تو اچھا سماج بنے گا, اچھے سماج سے ایک اچھی اسٹیٹ بنتی ہے. تو وومن اس میں کی رول پلے کر سکتی ہے اگر ہم اس کو اس کے سارے رائٹس پرووائڈ کریں اور پراپرٹی میں اس کو پورا حق دیں جو اسلام نے, خدا نے اور حضور پاک علیہ السلام نے اس کے لیے فکس کر دیا ہے, اس کو دیا. جی سید صاحب, آپ چونکہ ایک بہت ہی رینون خانقاہی پریوار اور اس فیملی سے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حق بیانی, یعنی بھلے وہ بہت ہی اسٹیٹ فارورڈ لہجے میں اپنی بات کہنے کے لیے جانے جاتے ہیں, وائڈلی ٹریول ہیں, بہت سارے ممالک کا آپ نے سفر کیا ہے. جو موجودہ منظرنامہ ہے ہمارے ملک کا اور ہمارے سماج کا یا ادر ڈیموکریٹک معاملے کا, ہم اگر تھوڑا پیچھے جانے کے بعد تاریخ کو دیکھیں تو صوفیاء کرام کے یہاں یہ خصوصیات بہت زیادہ موجود ہیں کہ انہوں نے اچھی چیزوں کو ایڈاپٹ بھی کیا, ایکسیپٹ بھی کیا اور لوگوں کو انفلوئنس بھی کیا. آج جب سے شاید ریجیڈیٹی بڑھی ہے یا ایڈاپٹ کرنا اچھی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے, اس وقت سے انفلوئنس بھی کم ہوتا جا رہا ہے شاید. تو اس کو آپ کس طرح سے, آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں ہماری نئی جنریشن کو, ہمارے درشکوں کو, کہ کن اچھی چیزوں کو ایڈاپٹ کیا جانا چاہیے, کن پریکٹسز کو, چاہے وہ ادر مسلم ممالک کے باشندوں کی ہوں, ادر انسانی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہوں, کوئی اچھا اگر وے فارورڈ آتا ہے سوسائٹی کے لیے جو آپ کے لیے کہیں مورلٹی سے یا لیگلٹی سے نہیں ٹکراتا ہے, ایک اچھا سجھاؤ. سائنٹیفک ایجوکیشن ہر ایک کو سیکھنا چاہیے, یا ایجوکیشن کی بات چلتی ہے, یا خواتین کو ان کے رائٹ دینے کی بات چلتی ہے, یا پھر اپنا احتجاج جو ہے وہ سویلائز طریقے سے درج کرانے کی بات چلتی ہے, نہ کہ سر تن سے جدا. اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, تھوڑا سا مجھے اس پہ وقت دیجیے گا. آزادی سے پیشتر جی ہندوستان کی اگر تاریخ کو اٹھایا جائے, بلکہ غیر منتقل ہندوستان کی اگر تاریخ کو اٹھایا جائے, تو آپ یہ پائیں گے کہ جس اسلام کو ہم جانتے ہیں وہ ان بزرگوں کی, صوفیاء کرام کی اور ان کی تبلیغ و ارشاد کی دین تھی, جنہوں نے صرف یہی نہیں بتایا کہ اللہ کے حضور حاضر کیسے ہونا ہے, حج کیسے کرنا ہے, روزے کیسے رکھنے ہیں, نماز کیسے پڑھنی. انہوں نے حقوق العباد پہ بے پناہ کہا. بے شک. اور حقوق العباد میں یہ نہیں, جیسا کہ آپ نے فرمایا قادری صاحب نے, صرف وومن کے رائٹ نہیں, ہمسایہ قوم میں پڑوسی کے رائٹ, بے شک, بھوکے کے رائٹ, یتیم کے رائٹ, غریب بچوں کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کریں گے اس کے رائٹ. اور جتنے ذمہ دار لوگ کمیونٹی کے تھے وہ اپنے لیے نہیں جیتے تھے, ان کا سرمایہ, ان کا مال جو تھا وہ سوسائٹی کے اندر ویلیوز کو اور علم کو فروغ کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا تھا. وہ اپنے در و دیوار اور اپنے بلڈنگ کے رنگ و روغن میں نہیں خرچہ کرتے تھے, وہ کمیونٹی کو کس طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ اچھائیوں کو بھرے, چاہے وہ سب دنیاوی تعلیمات سے ہو, چاہے وہ اسپریچول تعلیمات سے ہو, اور چاہے وہ مورل ویلیوز سے ہو, اور چاہے وہ دیگر اور دوسری چیزیں ہوں. ان کا مقصد بہت صاف سے تھا کہ علم اور ادب, یہ دو شعبے, اگر ہم نے صرف علم دے دیا, اسے کتابی بات سکھا دی اور اس کو ادب نہیں سکھایا, دنیا کا دستور نہیں سکھایا, اس کو دوسرے انسانوں کے حقوق کی کس طریقے سے بازیابی کی جائے, اگر یہ پارٹ نہیں پڑھایا تو اس کا علم آگے جا کے دنیا انسانیت کے لیے نقصان پہنچائے گا. جیسا کہ ہم اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے فن کا غلط استعمال کرتے ہیں, اس سے فائدہ نہیں, ہم جتنے اوپر ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی سوسائٹی کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کل یہ نہیں تھا. جس سوسائٹی میں ہمارے جس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ ان آستانوں نے, ان خانقاہوں نے جو ہے وہ ایک ایسی مثال چھوڑی جو لوگوں کے دلوں میں ایسی جگہ بنا لی کہ آج ایک طویل عرصے کے بعد بھی لوگ اس کو نہیں بھول پاتے, اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہاں ان کے توسل سے دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو فروغ کرنے کا کام بھی کرتے ہیں. وجہ بہت صاف ہے کہ دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی زندگی میں ہو بہو اپنایا
اور اس کو سماج کے اندر ہو امپلیمنٹ کیا، اور زمین پہ یعنی کہ انسان کے ہی جانور چرند پرند کے بھی جو حقوق تھے وہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ان تک پہنچائے. تب ایسا سماج ملا کہ لوگ اس وقت کے لوگ یعنی کہ آزادی کے وقت اور اس سے پہلے لوگ جب کوئی مسلمان ان کے علاقے میں آتا تھا تو اس کو ایک الگ سے عزت دی جاتی تھی، اور ہم ہی کو یعنی کہ دوسری قوم ہمسایہ قوم ہم کو امین بناتی تھی اپنے مال کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اور ان کو اچھی عادتوں کو سکھانے کے لیے. وہ ہمارے گھروں پہ، ہمارے مدرسوں میں اور ہماری خانقاہوں میں بھیجتی تھی، یہاں جاؤ، یہاں آدمی سے انسان بنانے کا سبق سکھایا جائے گا، یہاں علم و ادب دونوں برابری سے دیا جائے گا، یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، یہاں ذات برادری نہیں ہے، یہاں تم کو ایک ایسا انسان بنایا جائے گا جو تم اپنے گھر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے یعنی کہ ایسے تیار ہو کے نکلو گے جو سب کو فائدہ پہنچا سکو، تم سے کبھی زندگی میں کسی کو نقصان نہیں ہوگا. جی ایک میرا سوال ہے آپ سے کہ مسلم بہنیں کافی بات ہوتی، تو مسلم بہنیں جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں اور ایک چیز کو لے کر وہ اسٹرگل کر رہی ہیں. جیسے کہ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں، خاص کر مسلم ملکوں میں، وہاں جیسے ٹرکی ہو گیا، موریکو ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، وہاں پہ ایک فارمولا ہے کہ وہ سول میرج کا کانسیپٹ ہے کہ نکاح ہوتی ہے، ساتھ میں ایک لیگل سرٹیفکیٹ بھی ان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کانسیپٹ وہاں پہ کافی جو ہے سکسیزفل ہے. اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو یہاں پہ ایک چیلنج آ رہا ہے کہ سول میرج کو اڈاپٹ کرنے میں کیا پرابلم آ رہی ہے. اگر یہ چیزیں لیگلائز ہو جائیں تو بہت ساری مسلم بہنوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا، تو اس پہ آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ دیکھیے جیسا کہ ابھی قاضی صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں میرج کا جو کانسیپٹ ہے بہت سمپل ہے جی، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جیسے آپ نے مہری کی بات بتائی کہ نارتھ انڈیا میں لوگ تو جیسے ہم لوگ اپنی فیملی کی اگر ہم بات کریں خانوادہ اشرفیہ میں، تو ہم جب بیاہ کہلاتے ہیں تو جس دن شادی ہو کے آئے اس دن حق مہر ہم ادا کر دیتے ہیں. تو ہم یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہاں لا علمی کی بنیاد کے اوپر یا اس جیسا بتا رہے ہیں کہ آپ وہ ان ٹیچنگز کو ابھی عوام میں جس طریقے سے پہنچانا چاہیے یا جیسے درس ہونا چاہیے اور عوام الناس کے اندر جس طریقے سے ان باتوں کو ہر گھر گھر تک پہنچانا چاہیے وہ شاید نہیں ہو رہا ہے. اور ہم بھی جو میٹریلسٹک ہو گئے تو میٹریلسٹک ہونے میں ہم اللہ کے دستور کو اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے سوچتے ہیں سائیڈ میں کر دیں تو وہ ایک نقصان پہنچا رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یعنی کہ سول میرج کے کانسیپٹ کو، تو یہ تو اتنا سمپل پروسیس ہے ہمارے کے یہاں. اس کو لیگلائز پہلے ہماری خانقاہیں کیا کرتی تھی، نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے اپنی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتی تھی کہ یہ ہو گیا ان کا، جس سے وہ ایک سند بھی بنی رہے. اب اس کو آپ چاہے وہ یہاں کے لیگل کورٹ سے دیجئے، جیسے پہلے آپ برٹش کے پورے میں دیکھیں تو ایک قاضی رہتا تھا جس کو جو ہے وہ اسلامی شریعہ کے تعلق سے پوری نالج ہوتی تھی، اور جب اس قسم کے کوئی مسائل آتے تھے تو اس کو حضور پیش کیے جاتے تھے اور وہ سرٹیفائی کر دیتا تھا کہ بھئی یہ اس طریقے سے ہو گیا. وہاں کوئی شور شرابہ، وہاں کوئی بینڈ باجا اور کوئی بارات کی شکل ایسا کچھ نہیں تھا. اس میں سیدھے سے دو لوگ آ گئے، دو گواہ آ گئے اور انہوں نے اس کو رجسٹرڈ کیا اور اس کے بعد ڈاکومنٹ ایشو کر دیا کہ وہ اس طریقے سے. تو یہ اسلامی طریقہ ہے اور ہم کو لگتا ہے یہ جو اب معاشرے میں اس قسم سے بے حساب دولت خرچہ کر کے اور پیسے کو ضائع کر کے یہ جو شادی کا ایک طریقہ ہو گیا ہے جس میں تباہی آ رہی ہے اور لوگ آباد نہیں ہو رہے ہیں، ہم کو لگتا ہے قوم میں ذمہ داران کو اور سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے اور اس برائی کو ہر حالت میں ختم کرنا چاہیے. اور تعلیم کی طرف آج کی تاریخ میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان میں خصوصی طور میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اس معیار کے نہیں ہیں، یا ہمارے پاس اس تعلیمی اداروں میں پڑھانے کے لیے ایسے اساتذہ نہیں ہیں جو لوگوں میں دنیاوی علم اور اسپریچول ویلیوز کو بھر سکیں جس سے وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. یہ وہ شعبہ ہے جس پہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ خرچ کرنے اور سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس ملک کا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل اور اس ملک کو سنہرا کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین کام ہے کہ ہم اس شعبے کی طرف کام کریں. نکاح جتنا آسان تھا اتنا ہی مشکل بنا دیا گیا ہے، خاص کر میں بہار، ویسٹرن یو پی، بندیل کھنڈ، اگر ان ایریوں کی بات کروں تو یہاں پر شادیاں یعنی دولہے تلاشے نہیں جاتے بلکہ لڑکے خریدے جاتے ہیں، خرید اور فروخت ہوتی ہے اور بھاری بارات، اور اس میں بہت ہی زیادہ لوگوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت سپریارٹی فیلنگ سے آتے ہیں، جبکہ ولیمہ نکاح میں جو ہے وہ مہر اور چھوارے کی تقسیم اور دو گواہ ہونا اور اس کے بعد لڑکے والے کے ہاں ولیمہ ہونا یہ ضروری ہے. تو اسے ہم آسان بنائیں.
میں آخری سوال اخلاق صاحب آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ مسلم ممالک کے اور ہندوستانی مسلمانوں میں آپ کو بنیادی طور سے کیا فرق نظر آتا ہے کہ کون ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم بہت بہتری کی طرف ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ادر کنٹریز میں جو گڈ پریکٹسز ہیں یا انہوں نے جو پروگریس کیا ہے اس سے سیکھنا چاہیے، اپنے مذہبی دائرے، اپنے ریچولز کو مانتے ہوئے ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں اپنے آپ کو بھی آگے لے جانا ہے، اپنے دیش کو بھی آگے لے جانا ہے، پورے سماج کو آگے لے جانا ہے اور اپنے اہل وطن میں اپنی جگہ بھی بنانی ہے ایک ریسپیکٹ۔ اس کے لیے کون سے اقدامات کیے جانے چاہیے؟ جی، یہ سوال تو کافی بڑا اور کمپلیکس ہے، لیکن سوال امپارٹنٹ ہے تو اس کو 2 منٹ میں کور کروں گا۔ بہت ساری سملرٹیز بھی ہیں اور بہت سارے ڈفرینسز بھی ہیں۔ اب سملرٹیز کیا ہیں، ڈفرینسز کیا ہیں، اس کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اب جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں، جیسے آپ ٹرکی لے لو، انڈونیشیا لے لو، ایران لے لو، موروکو لے لو، یا دوسری جتنی بھی ویسٹ ایشیا کی کنٹریز ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ میجورٹی میں ہیں، گورنمنٹ وہ بناتے ہیں، پالیسی میکرز وہ ہوتے ہیں، ایگزیکٹو باڈی ساری ان کی ہے، مطلب سارا نظام وہ خود تیار کرتے ہیں۔ تو اس میں سول سوسائٹی یا پھر جو ہم کہیں ریلیجیس افیئر ہو گیا یا دوسرے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ کولیکٹیولی بیٹھ کے چیزیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو وہاں کے مدرسہ سسٹم ہے یا جو مذہبی تعلیم ہے، تو وہ مکس اپ رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اس میں یہ ہے کہ مدرسے میں بچہ جو اسٹوڈنٹ وہاں کا ہوگا وہ باقی تعلیم بھی لے گا، سائنس بھی پڑھے گا، میتھمیٹکس بھی پڑھے گا، یا دوسری چیزیں جتنے بھی ماڈرن سائنسز ہیں اس کو پڑھے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی انڈیا میں یہ چیز نہیں ہے، جو سب سے بڑا ڈفرینس کریٹ کرتی ہے۔ اب یہاں پہ جو خاص طور سے آفٹر انڈیپینڈنس، ہاں بالکل، جب ہم دیکھیں کہ ہمارے جو مدرسہ سے اسٹوڈنٹ نکل کے آتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، ان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دماغ ان کا بھی بہت تیز ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ جو اسٹرکچر ہے، جو مدرسے کا اسٹرکچر ہے یا جو مدرسے کا سلیبس ہے، وہ صرف ریلیجن کے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ باقی معاشی زندگی کیا ہے، ورلڈ میں کیا چل رہا ہے، ورلڈ افیئر کیا ہے، سائنس کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، اس سے دور رکھا جاتا ہے اس کو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی سوچ وہاں تک لمیٹڈ رہتی ہے۔ تو اب پھر پریچنگ جب سوسائٹی میں ہوگی تو وہ بھی ویسی ہوگی۔ اس سے کیا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو لوگ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں یا جو مدرسہ سے نکل کے آتے ہیں، ان دونوں میں ایک گیپ بن گیا بہت بڑا۔ یونیورسٹی والا بولتا ہے اسے کچھ نہیں آتا، مدرسے سے پڑھا ہوا بولتا ہے یونیورسٹی والا جی یہ ویسٹرن ایجوکیشن لے کے آ گیا، اسے اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں کی مسکنسیپشن ہے، نہ قصور اس کا ہے نہ قصور اس کا ہے۔ تو ہمیں پہلی فرصت میں جو سٹرکچر ہے وہ چینج کرنا ہوگا۔ آپ میڈیول اسلام دیکھیں یا ایون آٹمن امپائر کے بریک ہونے تک آپ دیکھیں تو ایک چھت کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسلام بھی سیکھتے تھے اور پھر سائنس، میتھمیٹکس، سوشل سائنس اور باقی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی تھی وہ ساری وہ سیکھتے تھے۔ آپ دیکھیں گے ابن سینا جو مسلم ورلڈ کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ اور فزیشین گزرے ہیں، وہ کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ ایک مدرسہ سے نکلے تھے۔ ابن خلدون کہاں پڑھے تھے؟ رازی کہاں پڑھے تھے؟ یا مولانا روم کہاں پڑھے تھے؟ ابن عربی کہاں پڑھے تھے؟ تو یہ سارے لوگ اس ٹائم پہ تو یہ فارمل یونیورسٹی کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا، یہ ابھی لیٹسٹ آیا ہے۔ تو فرسٹ آف آل یہ ڈفرینس جو کریٹ ہو رہا ہے وہ اس لیے مطلب سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ ہمیں مدرسے میں جو سلیبس ہے وہ انکلوسیو کرنا چاہیے، اس میں سائنس ایڈ کرنی چاہیے، اس میں ہسٹری ایڈ کرنی چاہیے۔ ان اسٹوڈنٹس کا بھی رائٹ ہے کہ یہ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں جانیں اور اپنا ویو پوائنٹ رکھیں۔ تو جب یہ کریں گے تو اس سے کافی جو ہمارا ڈفرینس ہے وہ ختم ہو کے ہم ایک کامن پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے۔ باقی ان لوگوں کے پاس کیونکہ میجورٹی میں ہیں، گورنمنٹ اپنی ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، تو اس طریقے سے وہ لوگ کافی ایڈوانس ہوتے ہیں۔ ان کی کلچرل پریکٹس دیکھ لیں، ریلیجیس پریکٹس دیکھ لیں، ایجوکیشن میں دیکھ لیں، یا پھر جتنے بھی باقی کنٹریبیوشن ہیں جو انسانیت کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہوا، جیسے سائنس، ابھی آپ دیکھیں
कोविड के टाइम पे जो मेडिसिन तैयार की गई है उसमें लीडिंग डॉक्टर्स जो थे वो टर्की के थे। अभी आप वर्ल्ड के अंदर देख लें, बड़े बड़े स्कॉलर मुस्लिम हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इंडिया में भी पूरी पोटेंशियल है, इंडिया के मुस्लिम में भी पूरी पोटेंशियल है कि वो दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, वो इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, वो पूरी दुनिया में अपना नाम कमा सके। उसके लिए स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना ये होना पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया अखलाक कादरी साहब और सैयद बाबर अशरफ साहब। आज एडॉप्टिंग गुड मुस्लिम प्रैक्टिसेस के तहत, यानी जो मुसलमानों की अच्छी खूबियाँ हैं, अच्छी आदतें हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छे अचीवमेंट हैं, उसको हम किस तरह अपनाएं, हमने आवाज़ दी वॉइस पर ख़ास चर्चा की। हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ब्लास्फेमी के हवाले से बहुत ही खुलकर ये बताया कि जब भी हम कोई रिएक्ट करें, इस तरह का रिएक्ट ना करें कि उसके नताइज अच्छाई के बजाय और बुराई से बरामद हों, बल्कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल करते हुए अदालतों के दरवाजे खटखटाएं। अगर कोई एहतजाज करें तो पीसफुल करें, क्योंकि हम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जिन्होंने अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया की भी आयादत की थी, अपने गाली देने वालों का भी जवाब कभी गाली से नहीं बल्कि मीठी बोली से दिया, और शहर छोड़ने वालों के सामान को भी उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आते थे, और बदतरीन दुश्मनाने इस्लाम के लिए भी फ़तेह मक्का के बाद आम माफ़ी का ऐलान किया था। लिहाजा नबी की ज़िंदगी में कहीं से भी टिट फॉर टैट का या इस तरह का कोई वो नहीं मिलता कि हम सर तन से जुदा जैसे नारों का इस्तेमाल करें। इसी तरह हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बताया कि ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, उनके साथ इंसाफ करने के लिए निकाह को आसान बनाएं, शादी को आसान बनाएं, जिस तरह से इस्लाम ने कहा है और जिस तरह अदर मुस्लिम कंट्रीज़ और मुस्लिम वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड और अदर कंट्रीज़ में प्रैक्टिस किया जा रहा है। यहाँ से डॉरी को ख़त्म करना चाहिए और इनहेरिटेंस में औरत के हुकूक को, उसकी हिस्सेदारी को लाजिम बनाना चाहिए और हक़ महर तुरंत अदा करना चाहिए। इसी के साथ साथ अखलाक कादरी साहब और सैयद साहब दोनों का ये कहना था कि वक्त की ज़रूरत के हिसाब से मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन में आगे आना ज़रूरी है, और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अलावा मदारिस को भी पहल करनी चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले और मिडिवल हिस्ट्री में जो हमारे उलमा होते थे वो उन्हीं मदरसों से पढ़े हुए अपने वक्त के बेहतरीन आलिम और इस्लामिक स्कॉलर होने के साथ मैथमेटिशियंस भी होते थे, साइंसदान भी होते थे। कोई फादर ऑफ अलजबरा होता था तो कोई फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी बना है अपने वक्त का इब्न खल्दून। लिहाजा आज क्या सबब है कि हम मदारिस से एक लिमिटेड सिलेबस वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, लिहाजा वहाँ पर भी उनमें मदरसे में पढ़ने वाले लोगों के अंदर ज़हानत की, मेहनत की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग जो मदारिस से भी निकले हैं वो IAS, उन्होंने UPSC क्वालिफाई किया है, उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर साइंटिफिक दुनिया में भी कदम रखा है और अच्छा मकाम पैदा किया है। लिहाजा हमें अपने मदारिस को भी उसी तरह से एडवांस बनाना है जिस तरह इजिप्ट में, टर्की में, इंडोनेशिया, मलेशिया या मुस्लिम वर्ल्ड में है। और वहाँ की जो नज़ाफ़त है, वहाँ की जो खानकाहें हैं, जो दरगाहें हैं, जो वहाँ की श्राइन्स हैं, उनके सामने आप देखेंगे किसी भी मज़हब का इंसान जाए तो वो उसे अपनी तरफ खींचती हैं। एक सफाई का जो निज़ाम है उस निज़ाम को यहाँ भी हमें अडॉप्ट करना है कि हमारे जो जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं उनके रास्ते कुशादा हों, वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही तहज़ीब के साथ आने वाले लोगों के साथ पेश आएँ, वहाँ पर रास्ते जो जाने वाले हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरा हों, इसलिए कि सफाई आधा ईमान है। अच्छाई जहाँ भी मिले, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, हमारे पड़ोस से लेकर और कहीं भी उसे अडॉप्ट करना है, और बुराई जहाँ से भी हो उससे अपने आप को बचाना है, क्योंकि हम अगर अच्छे ह्यूमन जब तक नहीं बनेंगे, जब तक हम अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। अच्छा मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों के लिए नफ़ा बख्श बने, अपने पड़ोसियों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, दबे कुचले और कमज़ोर लोगों के लिए, और अपने मुल्क के लिए भी एक लायबिलिटी नहीं समाज और मुल्क में बल्कि एक एसेट साबित हों। यही है अडॉप्टिंग गुड मुस्लिम का सबसे अच्छा उद्देश्य, कि हम अच्छी चीज़ें जहाँ जहाँ भी हैं जो हमारे कल को अच्छा बना सके, जो हमारे फ्यूचर को ताबनाक बना सके, हमारे पास्ट की तरह हमारे मुस्तकबिल को अच्छा बना सके। इसी के साथ
مجھے اور میرے ساتھ ڈاکٹر ریشما اور ہمارے دونوں معزز مہمانوں کو دیجیے اجازت. اگلے ہفتے پھر کسی نئے موضوع پر نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. آداب.